अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। कल वजीर आजम के मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा है, एज वी ऑल नो। लेकिन आज की जो एक्टिविटी थी इस्लामाबाद में, उसके हवाले से आपको बताते चलें। आज वफाकी दारुल हुकूमत में एक खामोश हंगामा आराई थी नाजरीन। काबीना के इजलास में वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया गया। ऐवान सदर में इत्तेहादियों का इजलास अभी होना बाकी है। काबीना और हुकूमत के इत्तेहादी वजीर आजम के साथ हैं। इनमें से अक्सरियत वजीर आजम के साथ एक जुलूस की सूरत में आस्ताना अदल पर हाजिर होगी। फैसला सुनेंगे और एक मुअद्दब शहरी की तरह कानून पर अमल करने का वादा करेंगे। इस्लामाबाद की फिजाओं में ये खबर तहलील होकर शहरों जाओ तक की गलियों, कूचों और बाजारों से होती हुई मुल्क के तूलो अर्ज में फैल चुकी है कि कल वजीर आजम को सजा हो जाएगी। पीपल्स पार्टी भी इसी खदशे से दो चार है और सख्त बेचैन भी। अगर कल वजीर आजम को वाकई सजा दे दी गई तो पूरे मुल्क में इस बेचैनी का अमली मुजाहिरा किया जाएगा, जो बड़ी हद तक खौफनाक भी साबित हो सकता है। मगर वसवसों, बहमों और खदशों के सन्नाटे की गूंज में एक नहीफ आवाज कहीं दब कर रह गई, जो कभी बड़ी तवाना और भरपूर हुआ करती थी। 9 मार्च 2007 को यही आवाज कुछ इब्तदाई आवाजों में थी कि जो चीफ जस्टिस की माजूली के खिलाफ बुलंद हुई। ये आवाज दरअसल एक चीख थी, एक मजलूम की चीख कि जो बेबसी के आलम में उसके हल्क से निकली थी। बेबसी ये कि चीफ जस्टिस की माजूली की सूरत में रियासत के अंदर इंसाफ माजूल होता नजर आ रहा था। और ये मजलूम चीख आमना जंजुआ की थी, जो उस वक्त लापता अफराद के लवाहिकीन की गैर एलानिया तंजीम की नुमाइंदगी कर रही थी। चीफ जस्टिस की बहाली के लिए लापता अफराद के लवाहिकीन ने जद्दोजहद भी की और दुआएं भी। चीफ जस्टिस बहाल हुए, मगर 7 साल गुजरने के बावजूद लापता अफराद के लवाहिकीन की कोई उम्मीद पूरी ना हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए बहाली के बाद, जब परवेज मुशर्रफ बरसरे इख्तिदार थे, जिस जुर्रत के साथ लापता अफराद का केस उठाया, जिस भरपूर अंदाज से सुना, वो अंदाज परवेज मुशर्रफ की रुखसती के साथ ही रुखसत हो गया। कमीशन बने, खत और किताबत तक भी बात चली, उधर ही महदूद होकर रह गई और अदलिया की सारी तवज्जो एनआरओ तक मरकूज हो गई। वजीर आजम की तलबी, मेमोगेट का फसाना, बस यही कुछ होता रहा और यही कुछ हो रहा है। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं कि कोई इन हालात में मायूसियों का असीर हो रहा है। कुछ लोगों की हिम्मत टूट रही है। खबर यह है कि आमना जंजुआ ने 7 साल पहले जो जंग इस उम्मीद से शुरू की थी कि उसके शौहर को आजाद अदलिया बाजियाब करवाएगी, वो उम्मीद आज टूट गई है। आमना जंजुआ ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से मायूस होकर अपने शौहर की बाजियाबी का मुकदमा वापस ले लिया है। ये मायूसी की एक मिसाल है, क्योंकि बाकी मायूसियों तक हमारी रिसाई नहीं। अलबत्ता पिछले बरस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में बढ़ जाने की वजह हमें यह बताई थी कि अदालतों की ज्यादा तवज्जो एनआरओ और दीगर केसों पर है। सवाल यह है कि क्या ये इंसाफ है कि एक मुकदमा आंखों में खटकता रहे और बाकी सब साइलीन इंसाफ को तरसते रहें। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद आमना जंजुआ की कहानी उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे और इस 7 साल की काविश का अहवाल भी आपको दिखाएंगे। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। सुप्रीम कोर्ट के कल के सबसे बड़े फैसले से पहले, जो कल सुप्रीम कोर्ट का आप जैसे जानते हैं वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी के कंटेम्प्ट के हवाले से फैसला देगी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले, एक इतनी बड़ी खबर दब के रह गई शायद इसी शोर में और एक्सपेक्टेशंस में। वो खबर है आमना जंजुआ की, जो 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद हार चुकी हैं। क्यों हारी? उनकी काविश क्या रही? किस चीज के लिए जद्दोजहद कर रही थी? किससे अपने सारे अरमान वाबस्ता किए हुए थे? एक दफा मुलाहिजा कीजिए। वो बुलंद हिम्मत थी, उसके आशियाने पर जब बिजली गिरी, तो वो अपने बच्चों की ढाल बनकर जमाने के आगे डट गई। अपने जैसे मजलूमों की आवाज बन गई, जबरदस्तों से टकराई, कानून के दरवाजों पर दस्तक, हुक्मरानों के दरबारों तक फरियाद,
غیروں تک رسائی سب جتن کر گئی. اس بپتا میں اس کے جو کمسن بچے تھے جوان ہو گئے اور امید کے سارے دریا خشک پڑ گئے. اب امید ٹوٹ چکی، وہ ہار چکی. نہ عدالتوں سے اب اسے کوئی توقع، نہ ہی حکمرانوں سے امید. قصہ مختصر، وہ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے لوگوں، وہ ہار رہی ہے لوگوں. اس ملک میں زبردستوں سے ٹکر، حکمرانوں کے دروازوں تک رسائی اور پھر سب سے بڑی عدالت کے دروازے پر دستک. 7 سال بعد اسی عدالت سے، جس کو آج ہر کوئی مانتا ہے کہ ساری مایوسیوں کو دور کرنے کے لیے یہ واحد راستہ بچا ہے، اس سے بھی مایوس. آخر کیوں؟ آمنہ جنجوا صاحبہ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، بہت بہت شکریہ. مہرین انور راجہ صاحبہ جوائن کریں گی، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے اور MNA بھی. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آمنہ صاحبہ، کیوں مایوس ہوئی ہیں سپریم کورٹ سے؟ اب کیوں؟ دیکھیے، اب میری جو پرسنالٹی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، بہت زیادہ. میں خود اپنے اوپر حیران ہوتی تھی جب یہ پہاڑ میرے اوپر گرا. میری جو لائف ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہی خوش، بہت ہی رومانٹک. میں ایک آرٹسٹ ہوں اور مطلب ایک آرٹسٹ کی نظر سے میں نے ہمیشہ زندگی کو دیکھا. نہایت حسین، پرفیکٹ، اور مجھے پرفیکٹ ہی ملی. میرے شوہر اتنے اچھے، اتنے لونگ، میرے بچے، میرے سسرال، مطلب ایوری تھنگ اراؤنڈ می واز آئیڈیل. اس میں پھر جب میرے اتنے خوبصورت سی زندگی میں جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ یقین کریں جیسے بھونچال آ گیا. اور 3 مہینے تو میں بالکل اپسیٹ رہی. اس کے بعد جب میں اٹھی تو پھر میں نے یہ عزم کیا کہ میں کبھی بھی ریسٹ نہیں کروں گی. اپنے بچوں سے میں نے وعدہ کیا کہ آپ کے ابو کے لانے تک چاہے میں جان دے دوں گی، میں ریسٹ نہیں کروں گی. اور سپریم کورٹ کی یہ کہانی تب شروع ہوئی کہ مجھے، جب ہم لوگ 1 سال تک جدوجہد کرتے رہے، آرمی افسران سے ملتے رہے، پریزیڈنٹ مشرف سے بھی ملے، سب سے ملے، اور جب کچھ بھی راستہ نہیں نظر آیا تو مجبور ہو کر ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. وہ مجھے عدالتوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، پہلی دفعہ میں گئی ہوں اور سپریم کورٹ میں گئی ہوں. اور پتہ چلا کہ ہمارے لیے تو پہلے ہی سوموٹو نوٹس ہو چکا ہے. مسعود کا سوموٹو نوٹس چیف جسٹس صاحب نے 5 دسمبر 2005 کو لے لیا تھا. اور ہم جس لوگ طرح ذکر کیا، کافی جس عرصے زبردست بعد طریقے سے سنا، اور جب کیس کو جی جتنے شوق سے اٹھایا بہت تھا، اور زیادہ، جس جو عوام کی حمایت تب تھی، وہ بالکل. آپ کو اور کمزور پڑتی نظر آئی وقت کے ساتھ؟ 2007 تک وہ بہت کلائمیکس پہ جا رہا تھا. اور بالکل جب ڈاکٹر عمران منیر جو ایک وٹنس ہے، اسٹار وٹنس ہے، جب وہ سامنے آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا شوہر گھر آنے والا ہے. میں نے بچوں کو بتا دیا، بچوں گھر صاف کرو، آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ سارا کچھ. تو اچانک عدالتیں معطل ہو گئیں اور پھر ہمارے جو خواب تھے پھر بکھر گئے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کیونکہ ہماری عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، میں عدلیہ کے لیے لڑوں گی. اور میں لائرز موومنٹ کا حصہ بن گئی. اور ہم لوگوں نے، تمام ایگریو فیملیز نے، جو اس وقت تک ایک نیٹ ورک بن چکا تھا، ہم نے مظلوم ہوتے ہوئے ہم نے عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد میں قربانیاں دی، ماریں کھائیں، آنسو گیس، لاٹھی چارج، سب کچھ برداشت کیا، ہنسی خوشی. عدلیہ بحال ہوگی، ہمارے پیارے آ جائیں گے. عدلیہ بحال ہونے کے بعد پھر مجھے 13 دن کیمپنگ کرنی پڑی اپنا کیس فکس کروانے کے لیے. اس کے بعد بھی مہر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے 7 سالوں میں ریلیجیسلی سپریم کورٹ کی احترام کیا ہے. ریلیجیسلی ابھی بھی میں احترام کرتی ہوں، مگر میرا دل ٹوٹ چکا ہے. دیکھیں، میں نے کبھی بھی آج تک 7 سالوں میں کوئی ہیئرنگ سکپ نہیں کی. مجھے بخار چڑھا ہوتا تھا مگر میں کہتی تھی کہ نہیں، یہ ہماری امید ہے، اس سے میرے شوہر آئے گا، میرے بچوں کا باپ آئے گا، اور سارے لوگ، بہنوں کے شوہر آئیں گے. اب جو مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب بھی 7 سال بعد بھی انصاف نہیں، تمام ثبوتوں کے ہوتے ہوئے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انصاف دینا نہیں چاہتے؟ مطلب مجھے اس کی بالکل سمجھ سے باہر ہے. میں احتجاجاً میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. احتجاج اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں باقی تمام لوگوں کے لیے تو سپریم کورٹ جاؤں گی مگر اپنے لیے نہیں. میں اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی دنیا کی آخری عدالت ہے. دنیا بہت وسیع ہے مہر، دروازے بے شمار ہیں. کیوں انصاف نہیں دینا چاہتے ہوں گے؟ مجھے اس کی ریزن سمجھ نہیں آتی. ان کی مصلحتیں ہیں.
ان کی اگر مصلحتیں ہیں تو پھر تو یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے. اگر مصلحتوں کی وجہ سے ہی آپ کیوں خوف ہے عدلیہ کو, کیوں خوف ہے؟ 5 کروڑ کس سے خوف ہے عدلیہ کو؟ مجھے نہیں پتا, جو ادارے ہیں, فوج ہے, اس کا خوف ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. مجھے بتائیں جتنے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں, کسی ایک کے اٹھانے والے کو سزا ملی ہے آج تک؟ آج بھی ہمارے کیمپ میں جو کہ 71 ڈیز سے کیمپ لگا ہوا ہے, 5 خط میں نے وہاں سے بھیجے, ایک جو بازیاب ہو گئے ان کے اٹھانے والوں کو بھی ابھی تک سزا نہیں ملی. آپ کا کہنا ہے. اگر مجھے اجازت دیجیے خرم صاحب, آپ نے آپ کی بات سنی, رومانٹیسائز کرتی تھی زندگی کو, شوہر کے ساتھ بھی زندگی بڑی رومانٹک تھی, اور شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ ریاست کو بھی بڑا رومانٹیسائز نہیں کیا ہوگا. ریاست کو آج رومانٹیسائز کرنا آج بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ہم بڑی بات کرتے ہیں جمہوریت آ گئی, ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ دروازے کھول دو لائکین واپس آ رہے ہیں, یہ کہتی ہیں عدلیہ تک آج بھی فوج سے ڈرتی ہے. جی, اور رومانٹسزم قائم رہنا چاہیے تمام تر مایوسیوں کے باوجود. نہیں, باتیں اچھی لگتی ہیں, نہیں, میں اس لیے کہتا ہوں مگر وزیر اعظم کو تو بلا لیا جاتا ہے, مگر جنہوں نے اٹھوایا ہو اور وہ لوگ واپس آ جائیں, مگر اٹھوانے والوں کو نہیں بلایا جاتا, نہ ان کو سزا دی جاتی ہے. تو پھر کیا رومانٹیسائز کریں؟ ہم نے 4 سالوں میں دیکھا ہے, ضرور محترمہ کا ایک رائے ہے عدلیہ کے بارے میں, وہ بہت ہی قابل احترام نہیں ہے. دیکھیں آپ کے اوپر آپ کا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, ایک بڑا تلخ اور دردناک تجربہ ہے, لیکن عدلیہ ویکیوم میں کام نہیں کرتی. جب جن اداروں سے جنہوں نے عدلیہ کا بازو بننا ہے آرٹیکل 190 کے تحت, اگر وہ ادارے مفلوج اور بدنیت, ان میں سے ایک فوج بھی ہے جناب, جن میں سے ایک فوج بھی ہے, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, یہ کوئی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جو ISI کے سربراہ تھے, آج وہ فوج کے سربراہ ہیں اور 3 سال کی ایکسٹینشن پر ہیں. تو ان کی عدلیہ کی جو ضرور ہے ہماری امیدیں تھیں کہ وہ اس معاملے پر ایکشن لیں گے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے اتنے $1 ملین کے عوض اتنے لوگوں کو ان کے حوالے کیا. لیکن یہ بھی میری گزارش ہوگی کہ ہم عدلیہ کو جو کام, ضرور ان کی کوتاہیاں بھی ہیں, ان کے سلیکٹیو ایکشنز بھی ہیں, ان کو شاید مصلحتیں بھی ہیں جس طرح محترمہ نے کہا, لیکن زیادہ اس کا اونس ان اداروں پر ہے جنہوں نے عدلیہ کو سپورٹ کرنا تھا, جنہوں نے عدلیہ کو تفتیش کر کے دینی تھی. اب اگر استغاثہ کرنے والا بدنیت ہے, یعنی اس کے آگے پروسیکیوٹ کرنے والا بدنیت ہے, انویسٹیگیٹ کرنے والا بدنیت ہے, تو عدلیہ پھر بہرحال, یعنی کہ ابھی تک ایجنسیز کا موقف رہا ہے کہ اینٹی ٹیررزم قانون جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے, وہ بڑا کمزور ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا شروع میں کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جو بھی ایلیمنٹس کر رہے ہوں گے یا لوگ کر رہے ہوں گے, ہم ان کو جانے نہیں دے سکتے, کیونکہ عدالتیں تو ان کو بری کر دیتی ہیں, تو ہمیں پکڑنا ہے. اس ویکیوم میں ہم کیا کام کریں؟ موساد اور رو کی بھی بات آئی جو عدالتوں نے بالکل شٹ ڈاؤن کر دی کہ آپ بات نہ کریں کہ موساد اور رو کی, ابھی اپنے کردار کے حوالے سے بات کریں. سوال وہی ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. سوال یہ ہے کہ اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو تو مدعو کر لیا جاتا ہے اور کنٹیمپٹ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے, مگر آج آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ 7 سال بعد یہ پوچھتی ہیں کہ کیوں نہیں جو ہے ان قوتوں کو مدعو کیا جاتا یا ان کو سزا دی جاتی کہ جو لوگوں کو انلیگلی ڈیٹین کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں. یہ سوال اپنی جگہ رہے گا. اور کیا آسان شکار آج بھی جو ہے وزیر اعظم یا سیاستدان ہی ہیں؟ اسی کے اوپر بحث ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بات یہ ہو رہی ہے کہ 12 گھنٹے سے کم رہ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گی. قانون کی بالادستی کی بات اس ملک میں ہوگی کہ قانون بڑوں کے لیے بھی ایک ہے. ایک طرف تو یہ بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف اس ملک کے مسکین, اس ملک کے کمزور جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے جو ہے مایوس ہو کر امید ٹوٹنے کے اوپر اپنے کیسز وڈرا کر رہے ہیں. آمنہ جنجوعہ صاحبہ جو سپیر ہیڈ کر رہی تھی لاپتہ افراد کی موومنٹ کو, وہ آج اپنا کیس وڈرا کر چکی ہیں سپریم کورٹ سے. کہہ یہ رہی ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ سے بھی میں مایوس ہو گئی, زبردستوں سے ٹکر لینے کی ہمت اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں رکھتی. 70 دن سے زائد ہو گئے ہیں کہ لاپتہ افراد کے لواحقین باہر اسلام آباد پریس کلب کے باہر سردی میں بیٹھے ہیں, مگر کسی کے پاس نہ وقت ہے, نہ کسی کے پاس شاید کہہ لیجئے کہ یہ ہمت ہے کہ اب کھل کے ان سے بات کی جائے اور ادھر سے اٹھایا جائے. سول ملٹری ریلیشن ضرور ہوں گے, خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں, مگر کب کون جرت کرے گا؟ عدلیہ کی طرف ساری نظریں تھیں. میں آپ ہی سے بات کر رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ جس کو یہ کام کرنا چاہیے, یعنی کہ آپ کا اشارہ انتظامیہ کی طرف تھا, ایگزیکٹو کی طرف سے, وہ کمزور پڑ گئی ہے.
نہیں وہ کمزور نہیں، وہ مفلوج ہیں سول ملٹری ریلیشنز کے معاملے میں ہماری ہاتھوں میں مفلوج ہے؟ جی وہ بلا شبہ ملٹری کے سامنے مفلوج ہے، اور وہ جو ہماری لیگسی ہے کہ جس پرویز مشرف صاحب بڑی انہوں نے تم تراک سے اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا کہ ہم نے اتنے ملین ڈالرز لے کے اتنے لوگ جو ہیں امریکہ کے حوالے کیے. سپریم کورٹ بھی مفلوج ہے؟ جی نظر تو یہی آیا کہ جہاں تک اپنے اقدامات پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، سپریم کورٹ کو ایک سچی نیت والی انتظامیہ، جو کہ ہماری امید تھی کہ ایک جمہوری منتخب حکومت آئی ہے جو یہ کام کرے گی، لیکن نظر یہ آیا ہے کہ یہ حکومت منتخب ضرور ہے لیکن جمہوری نہیں ہے. اور جو فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے دراصل محترمہ کا بھی اور ان تمام مسنگ پرسنز کا، کہ انہیں بغیر ڈیو پروسیس کے کس طرح اپنے گھروں سے اغوا کیا گیا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی ڈیو پروسیس کے بغیر ایک نامعلوم مقام پر رکھ کر، یا بعض جگہ پہ تو مقام بھی معلوم ہے، وہاں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ کون سا قانون ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اصل تو وہ بات ہے. اس میں عدلیہ کی بھی ضرورت ہے ہمیں کہ عدلیہ اپنی سنجیدگی سے ظاہر کرے، لیکن ساتھ ساتھ انتظامیہ کو بھی جو ایگزیکٹو ہے. انتظامیہ تو ڈرتی ہے. آمنہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ انتظامیہ تو ڈرتی ہے، ڈر گئی، کچھ کر نہیں سکی. ہمارے منتخب وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ دروازے کھول لو، تم لوگ کے پیارے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. دروازے شاید کھلے کے کھلے رہ گئے، جس طرح آپ نے کہا آپ کے بچے جو ہے وہ جوان ہو گئے، شوہر گھر نہیں آئے، بیٹے گھر نہیں آئے، میاں گھر واپس نہیں آئے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا عدلیہ بھی ڈرتی ہے یا پرائرٹیز کچھ اور ہیں؟ عدلیہ بھی بالکل ڈرتی ہے، بالکل، مگر انہیں ڈرنا نہیں چاہیے. میں یہ کہتی ہوں انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی اپنے ہی ادارے ہیں، آپ ان کو راہ راست کے اوپر لا سکتے ہیں. سپریم کورٹ یہ اختیار رکھتی ہے، صرف سپریم کورٹ میں ہی تو یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے. اور پوری 16 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. جب عدلیہ کی مہم چلی تھی تو سب کے سب جو تھے وہ ان کے پیچھے آئے تھے، ان کو بحال کرایا تھا. اگر خدا نہ خواستہ ابھی بھی ان کو اس بیس کے اوپر معطل کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے اپنا جائز اختیار استعمال کیا ہے، تو پھر پوری کی پوری قوم نکل کر آئے گی اور ان کا ساتھ دے گی. تو اس لیے ان کو بے خوف ہو کے فیصلے کرنے چاہیے. اسپیشلی لاپتہ افراد کے بارے میں جسٹس سعید الزماں صدیقی سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ جج رہ چکے ہیں، چیف جسٹس پاکستان رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلی دفعہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کو بلایا گیا ہے، تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ابھی بھی خوف زدہ ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس چیمبر کے اندر دیکھیں میں ہماری جو ہیئرنگ ہے میں نے ان کو صاف بتایا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے، مگر وہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے. ان کو خود پتا ہے کہ میرے شوہر کہاں ہیں. مجھے اس بات کا یقین ہے. کہاں ہیں آپ کے شوہر؟ میرے شوہر پاکستان میں ہی ہیں اور اسلام آباد راولپنڈی میں ہی ڈیٹینشن میں ہے، انلیگل ڈیٹینشن میں ہے. میں بتاتی ہوں، مجھے بتائیں میرے شوہر کا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے کہ یہ میرا قصور ہے کہ میں باقی تمام مظلوم کی آواز بن گئی ہوں؟ کیا اس لیے یہ مجھے سزا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑ رہے؟ 500 سے زائد لوگوں کو چھوڑا گیا مگر میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لے کے جا رہی ہوں. اور اللہ کی عدالت سے آپ کی مراد اب عملی طور پہ کیا ہے، میں آپ سے پوچھوں گی. علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مہر جی فرمائیے گا کہ آپ کے ساتھ کون موجود ہے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور کیا ان کے حوصلے تو پست نہیں ہوئے آمنہ جنجوعہ کے کیس واپس لے لینے سے اور سپریم کورٹ سے مایوس ہونے کے بعد؟ جی مہر، ادھر تقریباً یہ پریس کلب کے سامنے لواحقین نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے اور یہ 71 دن سے یہ کیمپ جاری ہے. اب ادھر اس کی عروج کے اوپر یہ کیمپ جو تھا اس کے اوپر 360 لوگ تقریباً رجسٹر ہوئے ہیں، سارے لواحقین ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گھر سے مسنگ ہے. اب میں ادھر آپ کو ملاؤں گا پہلے زہرہ بی بی سے. زہرہ بی بی جو ہے ان کا بیٹا جو ہے مسنگ پرسنز میں انوالوڈ ہے اور ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا. زہرہ بی بی آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا اور آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ ہم سیالکوٹ کے ہیں، ہمارے بچے کو ہوٹل میں سے اٹھایا ہے، اس کا نام ہے محمد خاور. جی ہاں جی. اور آپ مجھے بتائیں آپ کتنے عرصے سے جو ہے آپ کا بیٹا ڈیٹین ہے اور کتنے عرصے سے آپ اس کیمپ کے اندر آ رہے ہیں؟ جب کا یہ کیمپ لگا ہوا تب کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، دن پر رات 24 گھنٹے اپنے بچے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہماری بات کوئی بھی نہیں سن رہا. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بچے مل جائے. آمنہ کی بات بھی نہیں سنی، اس نے بھی اپنے کاغذ واپس لے لیے، ہم نے بھی اپنے کاغذ واپس لے لینے. ہم کس لیے بیٹھے ہیں ادھر؟ بچوں کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہمارے بچے نہیں ملنے تو ہم نے ادھر کیا کرنا ہے؟ کوئی حکمران ہماری بات نہیں سن، چیف جسٹس بھی ہماری بات نہیں سن رہے. ہم کیا کریں ادھر بیٹھ کے؟ 5واں ماہ میرے بچوں کو شروع ہو گیا ہے، ابھی تک ایک ذرا سا پتہ بھی نہیں چلا. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی آمنہ جنجوعہ کی طرح مایوس ہو گئی ہیں، اب آپ بھی جو ہے اپنا کیس وڈرا کرنے کا؟ ہمیں ان حکمرانوں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان چیف جسٹس سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ سے امید ہے.
हमारा कुछ भी नहीं किया, इतने दिन बैठे हो कि हमारी कोई मेहनत हमारे पल्ले नहीं पड़ी। थैंक यू जी। और इधर और भी बहुत से लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं। इधर तकरीबन आज कल ऑर्गेनाइजर्स का बताना है कि 25 लोग जो हैं कम से कम रात इधर गुजारते भी हैं, और सुबह के वक्त और भी ज़्यादा लोग होते हैं। मुझे आप अली, बताइएगा। अगर खुर्शीद बाबा या आजम चाचा से बात हो सके, आप पूछ लीजिए। जो खुर्शीद बाबा आजम चाचा होंगे, दोनों के दो बेटे जो हैं वो अभी तक लापता हैं, और खुर्शीद बाबा के तो हाँ एक जी, बेटे हमारे वापस आ गए हैं, मगर जिन्होंने उनको रखा हुआ था उनके हवाले से कोई बात नहीं हुई, ना सजा दी गई है। हमारे साथ ही आजम चाचा। आजम चाचा, आप बताइएगा कि आपके ये दोनों आपने जिनकी तस्वीर उठाई हुई है आपके बेटे हैं। ठीक है, और ये हमारे बेटे हैं दोनों। एक का नाम उबैदुल्ला है, दूसरे का नाम मुलाजिम हुसैन है। ये दरिया खान बखर से उठाए गए हैं। कितना अर्सा हुआ इनको उठाया? ये इनको उठाए हुए तकरीबन एक को 5 माह हो गए हैं, एक को 3 माह हो गए हैं। ठीक है, और आपका केस जो है वो किधर है और उसका क्या बना केस का? ये हमारा केस असल में तो आमना मसूद साहब के पास है, लेकिन वो जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हुए हैं। तो आमना मसूद तो अभी कह रही है कि वो अब मायूस हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से, अब अपना केस लेके जा रही हैं। तो आप क्या इसके बारे में, आपके क्या ख्याल हैं? बात यह है कि 7 साल के बाद अगर आमना मसूद अपना केस वापस ले सकती है, हाँ, उसे कोई इंसाफ नहीं मिला, तो हम क्या इस चीज़ पे उम्मीद रखेंगे कि ये हमें इंसाफ देगा? हमको जो हुक्म आमना मसूद का होगा हम उस पे अमल करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट पे अमल करेंगे। ठीक है जी। और रशीद चाचा, इधर रशीद चाचा जो हैं वो एक्चुअली जो है इस कैंप को छोड़ चुके हैं, और आपने जैसे अभी सुना, दोनों लवाहिकीन से सुना कि इन सारों के अजीज़ जो हैं वो एजेंसीज़ का इनका कहना है कि उन्हें वो उठा के ले गई, और कुछ का 5 महीने से, कुछ का 2 साल से, इन द केस ऑफ आमना जंजुआ 7 साल से। जी बिल्कुल अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मेहरीन अनवर राजा साहिबा भी लाइन पे मौजूद हैं, और मेहरीन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आप यकीनन हमारे साथ बैठी होती हैं अगर आपकी हुकूमत जो है लोड शेडिंग का ख्याल रख लेती है, इसका कोई हल निकाल लेती। मगर उस बात से कतई नज़र मैं जानना चाह रही हूँ कि आज आमना जंजुआ ने अपना केस भी वापस ले लिया है, मगर ये मायूसी आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बयान की जा रही है, मगर पिछले 4 साल से ये मायूसी जो है आपकी हुकूमत से भी रही है। और खुर्रम दस्तगीर साहब का ये भी कहना है कि कोई और इंस्टीट्यूशन क्या करे जब इंतजामिया और एग्जीक्यूटिव इतनी कमजोर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी पहली बात को मैं कहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एनर्जी क्राइसिस ना आज लोड शेडिंग होती। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की 1994 की पॉलिसी जिसमें IPPs को वो ला रही थी वो ले आती, तो आज ये मामलात ना होते। अगर उस वक्त की चलिए ना इशू के ऊपर आ जाती है मेरीन साहिबा, या हुकूमत उस बात को समझ लेती। जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि ये वाकई बड़ा अफसोसनाक है। वो फैमिलीज, वो जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या ज़ौजा हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, और इस चीज़ को बयान करना भी बहुत मुश्किल है। उनकी एक आस थी कि शायद उनको इंसाफ मिल जाएगा। वो क्या हुआ या कैसे, उस पर मैं क्यों नहीं दे सकी आपकी हुकूमत इनको इंसाफ? ये कहना चाहती हूँ कि मौजूदा हुकूमत में हमने कोशिश की है कि हम बहुत मामलात को हल करें। बहुत सी FIRs दाखिल की गई, बहुत से लोग अपने घर चले गए, एक लंबी लिस्ट थी जो बहुत छोटी हो गई। इन लोगों के जो हमारे बहन भाई हैं वो ना पहुंच सके, इसका मुझे अफसोस है। गवर्नमेंट जो भी कर सकेगी वो करेगी, मगर इनको बहुत उम्मीद। अगर मुझे इजाजत दीजिए मेरीन साहिबा, एक सेकंड, गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सकी उसने किया। आमना साहिबा, जी बिल्कुल, आमना साहिबा सुप्रीम कोर्ट पे तो आएंगे, मगर क्या इंतजामिया ने जो कुछ कर सकी थी वो किया आपके लिए? बिल्कुल नहीं किया। देखें, हमें उन्होंने उठा के वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ये हम डी चौक पर थे, और डी चौक से उठाकर उन्होंने हमको वहाँ प्रेस क्लब के आगे ट्रकों में भर के फेंका है 2 महीने बाद। मतलब हमारा एक दुख दूर करना और बात होती है, दुख दूर करना दूर की बात, हमें पुरअमन एहतजाज का हक भी नहीं दिया गया। देखो महर, हम जो कैंप में आके बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। पहले मेरा शौहर नहीं है, बच्चों से भी मैं दूर होकर बैठ गई हूँ, अपने बच्चों से भी मैं अलग होकर बैठी हुई हूँ, उनको मैं याद कर करके रो रही हूँ, अपने शौहर को याद कर करके रो रही हूँ। कैंप में रह रही हूँ रात दिन। जिस तरह मैं सैलाब ज़दगार हूँ, मैं कोई जिस तरह कोई भी क्राइसिस होती है लोग मजबूर होके जाते हैं, हम अपने घरों के होते हुए अपने घर छोड़कर वहाँ आकर बैठे हैं। तो वो क्या हमें धमकियाँ मिल रही हैं?
ہم کو یہ کہ تم لوگ چلے جاؤ. ہم سے کوئی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے. میں نے چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئیں اور ہماری ان ماؤں بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں, ان سے یہ تسلی دے دیں کہ آپ کا کام ہوگا. مجھے پتہ ہے ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے, مگر صرف اس تسلی سے ہم لوگ گھر چلے جاتے اپنے, کہ ہمیں یقین ہوتا کہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہمارے غم میں شامل ہیں, وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. مگر یہ چھوٹا سا مطالبہ پورا نہیں ہو سکا. 2 قدم پہ پولی کلینک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ وزیر اعظم صاحب آئے ہیں, ہمارے وہاں ہوتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزر کے گئے ہیں. کیا ہو جاتا اگر 1 منٹ کے لیے وہاں رک جاتے؟ میرین صاحبہ کہتی ہیں کہ اس حکومت نے کچھ کیا ہے. میں تو صرف چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا. دیکھیں کتنی قربانی, میری بیٹی بیمار رہی ہے پورا وقت, اس کے ایگزامز, میں اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے. ساس سسر میرے دونوں بیڈ ریڈن ہیں, ان کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی کہ بھئی مرتے مرتے میری جو سسر ہے کم از کم اپنے بیٹے کی شکل دیکھ لیں. جو اہم سوال وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہمیں جو ہم پوری قوم کو آمنہ جنجوعہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہمت کی اس کے نتیجے میں, جناب پوری قوم تو آج سر پکڑ کے بیٹھی ہے نا. میری گزارش سنیں, انہوں نے جو ہمت کی اس کے نتیجے میں ہم ضرور آگے بڑھے ہیں کہ وہ ایجنسیاں جو کبھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھی وہ پیش ہوئی ہیں, اور ایک بڑی تعداد, شاید 500 تعداد ہے لوگ جو واپس بھی آئے ہیں. اب جہاں حکومت کا کام ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو واپس آئے ہیں ان میں سے کچھ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے پکڑنے والوں کے نام لینے کے لیے تیار ہیں, جو ٹارچر کرتے ہیں ان کے نام لینے کے لیے تیار. اب وہ جو پروسیکیوشن ہے, جو استغاثہ ہے, وہ عدالت نہیں کرنا, وہ حکومت نے کرنا. حکومت نے کورٹ میں جانا ہے کہ جی یہ لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں, ان کے خلاف ایکشن کرے. حکومت کی جو مفلوج پن ہے, ان کا جو بدنیتی ہے, اس کی وجہ سے وہ عدالت کو فورس کر رہے ہیں کہ عدالت خود ہی پروسیکیوٹ کرے اور خود ہی جج بھی کرے. وہ پروسیکیوشن کرنے والی جو عام ہے, جو کام حکومت نے کرنا تھا, وہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوں گی وقفے کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گی کیوں آپ کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے, کیا بات ہے, مجبوریاں ہیں, حکومت کو انٹیکٹ رکھنا ہے, کبھی کبھار وفاداریاں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نبھائی جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے تو کل فیصلہ ہو جائے گا, مگر وفاداریاں عوام کے ساتھ کون سی حکومت اس ملک میں کب آ کے نبھائے گی؟ آپ سے ویری شارٹ بریک. کہا جاتا ہے کہ وقت بدل چکا ہے, مگر لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں زبردستوں کا ہی راج ہے. سپریم کورٹ جو ہے, سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے, آمنہ جنجوعہ صاحبہ کہتی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ فوج سے ڈر گئی, چیف جسٹس سے کوئی امید نہ رہی. کیا بات ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کا رومانٹسزم ریاست کے ساتھ بھی ختم ہو گیا ہے؟ امید حکومت سے تو آپ ہار چکی تھیں. بس میں ہر ایک سے ہمت ہار چکی ہوں. مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ میں رک گئی ہوں یا میرا حوصلہ پست ہو گیا ہے. فی الحال میرا دل اتنی بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے یار. یہ اسلام آباد ہی ہے جہاں میں اور میرے شوہر گھومتے پھرتے تھے, سیریں کرتے تھے. جو ڈی چوک میں سامنے جو لائٹس نظر آتی ہیں نا, جس پہاڑوں کے دامن میں, ادھر ہی ہم دامن کو میں بیٹھ کے نیچے دیکھتے تھے, نیچے سب ستاروں کی طرح پورا اسلام آباد نظر آتا تھا. بچے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے. اب وہی اسلام آباد ہے. اور یہ ٹینٹس جو چھوٹے چھوٹے ٹینٹس میں لگاتی ہوں, یہ ہم کیمپنگ کے لیے یوز کرتے تھے. اب ہم کو کوئی اسٹرگل کے لیے میں اس کے اندر بیٹھی ہوتی ہوں, اکیلی اس میں لیٹی ہوتی ہوں, رات کو رو رہی ہوتی ہوں. تو ابھی جو میرا دل کرتا ہے بس میں گھر چلی جاؤں, اکیلی ہو جاؤں, کوئی بھی قریب نہ آئے, بس میں روتی رہوں, لیٹ کے یاد کرتی رہوں, میں کسی سے بھی بات نہ کروں, میں بالکل کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی. اللہ آپ کو حوصلہ دے گا. مجھے بالکل تنگ کر دیا ہے. دیکھو اللہ آپ کو حوصلہ دے گا. امید تو نہیں ہارنی نا, 7 سال بعد بھی اگر سپریم کورٹ سے آپ مایوس ہوئی ہیں, امید ابھی بھی نہیں ہارنی. آپ کی کاوش تو یہ جاری رہے گی. میں کچھ اور کروں گی, میں کہیں اور چلی جاؤں گی, میں لانگ مارچ کر لوں گی, میں گلی گلی جاؤں گی, ہر گھر میں جاؤں گی, میں سب کو اپنی کہانی سناؤں گی, میں اپنی ہر ماں اور بیٹی ہر باپ کے لیے اپیل کروں گی, میں انہیں بتاؤں گی کہ کتنا بڑا دکھ ہے. آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ تو دے چکی ہیں نا کہ میرا شوہر لوٹا دو, میں سب کو معاف کرتی ہوں, ایجنسیوں کو معاف کرتی ہوں, کچھ نہیں کہوں گی. مجھے میرا شوہر چاہیے بس. مجھے یہ نہیں مسئلہ کہ کس کو کیا سزا ملنی ہے, نہیں ملنی, نہ دے, کوئی سزا نہ دے, مجھے میرا شوہر دے دے بس, صرف مجھے میرا شوہر دے دے. میرین صاحبہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس ملک میں سب سے بڑی کرائسس 12 گھنٹے بعد نہیں آنے والی, مگر کرائسس آج ہی تھی جو انفارچونیٹلی کسی کی آنکھ نہیں پڑی اس خبر پہ. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا بات ہے کہ آج بھی ملک میں زبردستوں کا راج ہے؟ مہر
مہر میری بہن ہے آمنہ، ان کی بہت لمبی جدوجہد ہے، اور آج میں سمجھتی ہوں وہ اتنی باوفا یہ خاتون ہے، وفا رشتوں میں انہوں نے رکھی، وفا ابھی تک رکھی، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان کی وفا کو سب سے پہلے. اور دوسرا میں ان کو کہوں گی آپ ایک باہمت خاتون ہیں، اور یہ بھی وقت آتا ہے، مگر حکومت جہاں تک تعلق حکومت کا ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. دیکھیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وزیر اعظم نے صحیح کہا تھا نا کہ ریاست کے اندر ریاست چل رہی ہے اس ملک میں. میری دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کے سامنے پھر کیا آیا، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. نہیں ہمارے سامنے تو آمنہ ججو ہے. پرویز مشرف کی پروسیکیوشن ڈویبل نہیں ہے، جو ذمہ دار تھا وہ ڈویبل نہیں ہے، اس کی پروسیکیوشن ڈویبل نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس حکومت کے دور میں یہ تو چلے مسنگ پرسن کا کیس آپ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور سے وابستہ ہے، لیکن بلوچستان میں جو مستقل ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتی مسنگ ہوں پرسنز کے کیسز ہو رہے ہیں، ان اور کا وہاں تو اگر مسلسل امید لاشیں ٹوٹی ملتی ہے ہیں، اس حکومت کے دور میں ملتی ہیں، مسلسل مل رہی ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی تو پروسیکیوشن وہاں بھی تو. آج حقیقت یہ ہے کہ میں محترمہ آمنہ جنجوعہ کے ایک آنسو کی قیمت یا ایک لفظ بول کے بھی ان کا دکھ ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ جو مائیں ہیں، جو والدین ہیں، یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بلوچستان میں رو رہے ہیں، جو بلوچستان میں وہ تو بے نوا ہیں، یا وہ تو وہاں تو شاید کوئی اسلام آباد پریس کلب نہیں ہے جو ان کو ٹی وی پر لے کر ہے، ان کو تو بے آواز لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے اپنی مسخ شدہ لاشوں کو پکڑ کے انہیں دفنا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کی جو ہم نے داد رسی کرنی ہے، یہ حکومت کا کام تھا، اور حکومت وہ پورے کیسز بنا کر پوری طرح پریپیئر کر کے انویسٹیگیشن کرنے عدالت کے پاس لے کر جاتی. اس وقت یہ ہے کہ حکومت نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نہ ہی پروسیکیوٹ کرتی ہے، نہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور کورٹ کو یہ فورس کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ بھی کرے، پروسیکیوٹ بھی کرے، پھر جج بھی کرے. نہیں تو این آر او کیس میں کیا ہو رہا ہے جناب؟ مجھے آپ ایک سیکنڈ مہرین صاحبہ، ایک سیکنڈ مہرین صاحبہ، آج کا موضوع حکومت سے مایوس ہے، ہر کوئی ہے، یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے نا. آپ پہلے حکومت سے مایوس ہو چکی تھی نا. بالکل میں ہو چکی. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی مایوس ہو چکی ہیں. کیوں سب نظریں این آر او پہ لگی ہیں؟ کیوں سب استغاثہ بھی، اسے فالو بھی کرنا، اسے لیڈ بھی کرنا؟ سارا رجسٹرار کہتا ہے کہ آپ کی پینڈنگ کیسز کی تعداد بڑھ چکی ہے، بیکاز این آر او سے اور دیگر کیسز سے نظر ہی نہیں ہٹی جا رہی. دیکھیے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ این آئی سی ایل کیس فار ایگزامپل، جس میں سپریم کورٹ نے اتنا سخت ایکشن لیا، جب پروسیکیوٹ کرنے کی باری آئی تو وہ تمام گواہان کو ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا گیا، اور وہ لوگ سارے جو ہیں ضمانتیں کرا کے باہر آ گئے. یہ بار بار ہوتا ہے، اور میسج یہی ہے ان کے ساتھ ہم شامل ہیں کہ ہمیں انٹیلیجنس اوور سائٹ کا ہمیں قانون لانا پڑے گا. نواز شریف صاحب تو ان کے کیمپ میں چیف جسٹس کو ریسٹور کرا دیا. ہمیں یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس کو یہ کہیں حکومت اگر باقی کریٹو ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے طرز پر ایک ایمنسٹی آفر کریں کہ جناب انہوں نے تو ذاتی طور پر کہا ہے، قانونی طور پر جس شخص نے بھی کیا ہے اس کو معاف کیا جائے. اب مسنگ پرسن کو رہا کریں. میرا آخری پیغام یہی ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ جب پرانے کیسز 18 سال پرانے کیسز جس میں کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا تھا، کیوں پولیٹیسائز ہو گئی تھی ساری آئی ایس آئی اور یہ اور وہ، اور انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز کو پیسے دیے تھے، اس کے اوپر 4 گھنٹے لگا سکتے ہیں. تو خدا کے لیے جو کچھ لوگ ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسی کے قبضے میں مر رہے ہیں، ان کے اوپر اتنا ٹارچر ہو رہا ہے، پروف ہو چکا ہے وہ بے گناہ ہے، کم از کم ان کے لیے تو پلیز کچھ کر لیں، ان کا کیس ٹیک اپ کر لیں. میرے لیے کچھ نہ کریں، میں اپنا کیس اللہ کے حوالے کر چکی ہوں. میرے لوگوں کے لیے کچھ کر لیں، بوڑھے باپوں کے لیے کچھ کر لیں.